नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। बाबू मन मज़मज़ा वस्तन शका मिन गरफ़तिम वाहिदा। बाब है जो शख्स कुली करे और नाक में पानी चढ़ाए मिन गरफ़तिम वाहिदतिन एक ही चुल्लू से। हद्दसना मुसद्ददुन क़ाल हद्दसना खालिद इब्न अब्दिल्लाह क़ाल हद्दसना अम्र इब्न यहया अन अबीही अन अब्दिल्लाह इब्न ज़ैद अन्नहु अफ़रग़ मिनल माई। बेशक उन्होंने डाला पानी अला यदैहि अपने दोनों हाथों पर। फ़ग़सलहुमा पस मल के, गसला कहते मल के धोया उनको अच्छी तरह, यानी उंगलियों का खलाल भी किया। बस मल के धोया उन दोनों हाथों को। सुम्मा गसला, फिर उन्होंने यानी यानी उसमें साथ ही आ गया ना, फिर मल के धोया उन दोनों हाथों को। औ मज मता या कुली की वस्तन शकार, नाक में पानी चढ़ाया मिन कफ़तिन वाहिदतिन एक ही चुल्लू से, यानी एक चुल्लू भरी उससे मुंह भी भर लिया पानी का और नाक को भी साथ चढ़ा दिया। ये सबसे बेहतरीन सुन्नत तरीका है। अलग अलग भी वुज़ू हो जाता है कि एक चुल्लू पर आया तो मुंह के अंदर पानी लिया, दूसरा चुल्लू पर आया तो नाक को पानी चढ़ाया है, लेकिन बेहतरीन तरीका इसमें इस्तिंशाक में आसानी होती है। जब मुंह के अंदर पानी भर के मुंह बंद कर लिया जाए तो फिर नाक को पानी चढ़ाया जाए तो ये मकसद पूरा हो जाता है कि पानी फिर तक सांस लेना है, पानी फिर अंदर चला जाएगा, तो ये इस तरह सुन्नत के मुताबिक ठीक हो जाएगा। फ़फ़अला ज़ालिका सलासन पस किया उन्होंने इस तरह सलासन 3 मरतबा। फ़ग़सला यदैहि पस धोया उन्होंने अपने हाथों को इलल मिरफ़क़ैनि कोहनियों तक मर्रतैनि 2 मरतबा। तो यानी गोया कि हम 2 मरतबा भी धो सकते हैं। हालांकि कुली उन्होंने 3 बार की, लेकिन अपने जो बाजू धोए उन्होंने 2 मरतबा धोए। वह मसा विरासी, और मसा किया उन्होंने अपने सर का, माँ अकबला व माँ अदबरा, अगली जानब का और पिछली जानब का। यानी अगली जानब का और पिछली जानब का ये भी आता है, या ऐसे करके ले गया और पीछे से फिर आगे इंसान अपने हाथों को ले आए। वह गसला रिजलैहि इलल काबैन, और धोया उन्होंने दोनों। पीछे लेके जाए तो वो भी सही हाँ होता वो है। भी सही होता है। और जिस तरह की रवायतें आ रही हैं कि पीछे से पहले आगे लेके आए, आगे से पीछे लेके गए, तो ये भी तरीका है। लेकिन पीछे से लाने में एक मकसद ये पूरा होता है कि बालों को दोनों तरफ से ये वज़ू का पानी असर कर जाता है, इन दोनों तरफों को वज़ू का पानी लग जाता है। तो जड़ों तक देखो ना, आगे जब लेके गए तो ऊपर वाला हिस्सा, जब पीछे से आगे लेके आए तो बाल उल्टाए गए और उसकी जड़ें जो थी उस पर पानी वज़ू का असर कर गया। तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो एक मरतबा सिर्फ आगे से शुरू करें, पीछे ले जाएं तो भी हो जाता है। अगर सर पे मर्दों ने पगड़ी बांधी है तो फिर मसा करने में पेशानी से करना होगा। ऐसे यहाँ से शुरू किया है, फिर पीछे ले गए, पीछे से आगे ले आए, लेकिन सिर्फ पीछे लेके जाने से भी हो जाता है। पगड़ी उतार कर करेंगे ना मसाज? नहीं, पगड़ी के ऊपर से हो जाएगा। पगड़ी वुज़ू करके अगर पहनी, जैसे ना औरत ने मेहंदी लगाई मिसाल के तौर पे, तो यही फतवा मिलता है कि उसने मेहंदी लगाई है तो फिर वुज़ू उसका टूट गया, वुज़ू करना है, मेहंदी वुज़ू करके लगाई है तो अपने सर का मसा उसी हालत में कर लेगी। ये नहीं उसको होगा कि पहले मेहंदी धोके उतारे और फिर सर का मसा करे। तो जिस तरह उसका होगा, इस तरह जिसने पगड़ी बांधी है, पगड़ी ना आम टोपी की तरह नहीं होती बल्कि डाठा जैसे बांधते हैं उस तरह होता है, तो इसको उतारना फिर बांधना इसमें प्रॉब्लम होती है, और सफ़रों के अंदर ये होता है। तो अगर पगड़ी बांधी है वुज़ू करके तो मसा करने में थोड़ा सा पेशानी को भी साथ लिया जाएगा, तो ऐसे करके मसा कर लेंगे, फिर आगे से पीछे और पीछे से आगे ले आएंगे तो पगड़ी के ऊपर से ही मसा हो जाएगा। इस बारे में काल नहीं खाया, मैं 3 दफ़ा किया, वो रख दिया, वो खुद ही कर दिया। चलो फिर बाद में क्या खुद कर लिया करो, एक दफ़ा फिर कोशिश कर देखना है। वह गसला रिजलैहि इलल काबैन, और धोया उन्होंने अपने दोनों पाँवों को टखनों तक। सुम्मा काला, फिर कहा हाकाज़ा वुज़ू रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है वुज़ू रसूलिल्लाहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बाबू मसी रासी मर्रतन, बाब है सर का मसा एक ही मरतबा है। हदसना सुलेमान इब्न हर्ब काल का हदसना वहीब काल का हदसना अम्र इब्न यहया अन अबीही काल का शहीदतु, मैं हाजिर हुआ अमर बिन अबी हसन, अमर बिन अबी हसन के पास। साला सवाल किया अब्दुल्ला बिन ज़ैद से अन वज़ू नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के मतलब। फ़दा, यानी कहा कि तुम्हें को पता हो, मैं करके दिखाओ। फ़दा बे तौरिन, तौरिन कहते हैं उस बर्तन को जो खुला, जैसे हम कह सकते हैं ना टप, तो ये तश्त भी कहते हैं, इसे टप भी कहते हैं, यानी ऊंचाई में थोड़ा हो चौड़ाई में ज़्यादा हो, ये बर्तन है। डोल जो होता है वो ऊंचाई में ज़्यादा होता है तो चौड़ाई में कम होता है, और ये है
یہ ٹپ کی طرح برتن ہوتا ہے کھلا، جس میں تقریباً وضو کا پانی آ جاتا ہے. بس منگوایا انہوں نے بطور نکتشت میں مائر پانی فتوضا لہم، پس وضو کر کے دکھایا ان کو یا وضو کیا ان کے لیے. فکفاہ علی یدیہ، پس ڈالا انہوں نے اپنے ہاتھوں پر پانی. فغسلہما ثلاثا، پس مل کے اچھی طرح ان کو 3 مرتبہ دھویا. ثم ادخل یدہ، پھر داخل کیا اپنے ہاتھ کو فی الاناء، اس برتن میں. فمضمض، پس منہ بھر کے کلی کی. وسطن شکا، اور ناک کو پانی چڑھایا. وسطن سرا، اور ناک کو جھاڑا. سلاسن 3 مرتبہ. بسلاسن غرفاتن من ماء، 3 چلو پانی سے. یہ ناک کو پانی چڑھانے کے متعلق بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ 3 مرتبہ پہلے کلی کا لی، ناک کو پانی چڑھایا تو آخر میں جھاڑا. یہ ساتھ ساتھ ہمیں جھاڑنا چاہیے، یہ بہتر طریقہ ہے. ویسے بھی ہو جائے گا، لیکن دیکھو نا، ایک بار منہ کے اندر پانی ڈالا، کلی کی، منہ بھر کے ناک کو پانی چڑھایا اور بائیں ہاتھ سے زور سے ناک صاف کیا، پھر دائیں ہاتھ سے پانی چڑھایا، پھر بائیں ہاتھ سے زور سے ناک صاف کیا، پھر دائیں ہاتھ سے پانی چڑھایا منہ کے اندر کلی بھی اور ناک کے اندر بھی، پھر بائیں ہاتھ سے اس کو جھاڑا. کلی کے لیے پانی دائیں ہاتھ میں لینا، دائیں چلو میں لینا ہے، تو جھاڑنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا. تو 3 مرتبہ ناک کو جھاڑا جائے تو ناک کی صفائی بھی اچھی طرح ہو جاتی ہے اور شیطان کے وسواس بھی انشاءاللہ نکل جاتے ہیں. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان ناک کی چوٹی پہ رات گزارتا ہے. جب انسان اٹھ کے وضو کرتا ہے، ناک کو جھاڑتا ہے نا، جب صبح اٹھ کے ہم نے دعا پڑھنی ہوتی ہے نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو ناک کو نا ایسے اس طرح 3 بار جھاڑنا ہوتا ہے تاکہ وہ وسواس ختم ہو جائیں. کیفیت کو اللہ جانتا ہے، لیکن حدیث میں تو یہی آتا ہے کہ وہ رات گزارتا ناک کی چوٹی میں، تو جھاڑ کے ناک کو صاف کر لیا جائے. ثم ادخل یدہ فی الاناء، پھر داخل کیا انہوں نے اپنا ہاتھ فی الاناء، پانی والے برتن میں. فغسل وجهه ثلاثا، بس دھویا انہوں نے اپنے چہرے کو ثلاثا 3 مرتبہ. ثم ادخل یدہ فی الاناء، پھر داخل کیا انہوں نے اپنا ہاتھ فی الاناء، پانی والے برتن میں. فغسل یدیہ الی المرفقین مرتین، بس دھویا انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک 2 مرتبہ. ثم ادخل یدہ فی الاناء، پھر داخل کیا انہوں نے اپنا ہاتھ پانی میں. فمسح براسہ، پس مسح کیا سر کا. فاقبل بیدیہ وادبر، تو اگلی جانب کا مسح بھی کیا اور پچھلی جانب کا بھی کیا. ثم ادخل یدہ، پھر داخل کیا اپنا ہاتھ فی الاناء برتن میں. فغسل رجلہ، پس دھویا انہوں نے اپنے پاؤں کو. حدثنا موسیٰ قال کہ حدثنا وہیب وقال کہ مسح براسہ مرتن، سر کا مسح انہوں نے ایک ہی مرتبہ کیا. بابو وضوء الرجل، باب ہے وضو کرنا آدمی کا مع امراتی یا مع امراتی ہی، بیوی کے ساتھ، یعنی میاں بیوی، یعنی اس میاں بیوی کے علاوہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ گھر کے بہت سارے لوگوں نے اکٹھے ہی ایک برتن سے وضو کیا ٹپ کی شکل میں. جب ٹپ پڑا ہو تو اس میں بہت سارے لوگ وضو کر سکتے ہیں، 2-4 لوگ تو کر ہی سکتے ہیں نا. تو محرم جو رشتہ دار ہیں، کیونکہ خامند بھی محرم ہے، بھائی بھی محرم، باپ بھی محرم ہے، بھائی جس طرح محرم رشتہ دار ہے نا، وہ ایک ہی برتن میں یہ وضو کر سکتے، پرابلم نہیں اس میں. یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے کیا تو میں اس میں سے نہیں کروں گا. تو اور جو ہے عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے بھی مرد وضو کر سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں. ٹھیک ہے، جو حدیث آتی ہے نا کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی کو نہ استعمال کرے غسل میں اور نہ عورت کرے مرد کے بارے میں، اس میں یہ ہے کہ اگر شک ہے کہ پانی پاکیزہ نہیں چھوڑا، کیونکہ اپنے اپنے غسل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، بعض نہ پاکی پلیدی کا خیال نہیں رکھتے. اگر اس طرح کے حالات ہوں تو پھر اس پانی سے جب مرد وضو کرے گا یا عورت وضو کرے گی نا، تو پھر اس کی پاکی نہیں اس کو ملے گی، بلکہ اس کے اندر وسواس باقی رہ جائیں گے. لیکن ویسے پھر ساتھ ہی حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جی میں تو جنابت کے غسل میں تھی، میں نے جنابت کا غسل کیا ہے. تو آپ نے فرمایا پانی کے اندر جنابت نہیں آئی، یعنی پانی تو نے پاک ہی رکھا ہے تو حرج کوئی نہیں. لیکن اگر دل میں وسواس آئے، کوئی شبہ ہو، تو پھر انسان الگ الگ پانی لے لے. لیکن محرم رشتہ دار سارے ایک ہی ٹپ میں سے یا ایک ہی برتن میں سے مل کے وضو کر سکتے ہیں. باب ہے وضو کرنا آدمی کا عورت کے ساتھ. وفضلی وضو المرأتی، اور عورت کا بچا ہوا وضو کا پانی استعمال کرنا. وتوضا، وضو کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالحمیمی، گرم پانی سے. ومن بیت نصرانیتی، نصرانیہ عورت کے گھر سے، کیونکہ یہ بھی تھا کہ گرم پانی سے وضو نہیں ہوتا، تو موسم کے لحاظ سے انسان گرم پانی سے وضو کر لے. یہاں بعض دفعہ پانی جیسے گرمیوں کے اندر لائٹ بند ہو جائے، ٹینکیوں کا پانی تپا ہوا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے نا، تو اس سے وضو ہو جاتا ہے. لیکن نصرانیہ عورت کے گھر سے لے کے آپ نے وضو کیا. اگر نصرانیہ عورت یا یہودیہ عورت، اس کے بارے میں یقین ہے کہ اس نے برتن پاک رکھا ہے، ٹھیک ہے نا،
تو جیسے کہ کسی کتے کے چمڑے کے اندر مشکیزہ نہیں بنایا گیا یا کسی اس کے علاوہ جتنے درندے ہیں ان کے چمڑے سے مشکیزہ نہیں بنایا گیا، بلکہ مشکیزہ یا کوئی برتن ہے وہ پاک ہے، وہ صاف ہے، تو وہ مشرک نہیں ہے، نصرانی اور یہودی مشرک نہیں ہے، تو ان کے بچے ہوئے یا ان کے گھر سے پانی لے کے وضو کیا جا سکتا۔ آپ سے کئی روایتیں ثابت ہیں کہ آپ نے لوگوں کے گھر سے سفر کے اندر پانی لیا اور وضو کیا، آپ کو یقین تھا یا آپ نے پوچھ لیا تھا، تو بہرحال نصرانی عورت کے گھر سے آپ نے گرم پانی سے وضو کیا۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا مالک عن نافع عن ابن عمر انہ قال، بے شک انہوں نے کہا کان الرجال والنساء یتوضؤون، تھے آدمی اور عورتیں یعنی محرم رشتہ دار آپس میں تھے، مرد اور عورتیں یتوضؤون وضو کرتے تھے، اکٹھے وضو کرتے تھے، فی زمان رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، جمیعاً سارے مل کر یعنی محرم رشتے۔ بابو سبی النبی وضوءہ المغمى علیہ، باب ہے کہ ڈالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو والا پانی المغمى علیہ اس شخص پر جس کو بے ہوشی آئی ہوئی تھی۔ حدثنا ابو الولید، تو وضو والا پانی بے ہوش بندے کے چہرے پہ ڈالا جائے تو بھی یہ برکت ہے، اور یہ وضو کا پانی بابرکت ہوتا ہے، خود بھی انسان کھڑا ہو کے پی لے، اپنے استعمال میں لے آئے تو اس کے لیے بہت ساری بیماریوں میں اللہ شفا رکھتے ہیں۔ سنت سے ثابت ہے کتنی بیماریوں میں شفا ہے، بہت ساری کہ تھوڑی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن وضو کا پانی کھڑے ہو کے پینا بشرطے کہ وضو کا پانی صاف ہے۔ جب ہم نے ٹب کے اندر برتن لیا، ہم نے اس کے اندر کلی نہیں کی، لیکن ہم نے اچھی طرح اپنے ہاتھ دھوئے، برتن الٹا کے برتن سے پانی ڈالا اپنے ہاتھوں پر، لوٹا ہو یا کوئی برتن کھلا ہو، یہ نہیں کہ پلید ہاتھ برتن میں ڈالے، ایسی چیز نہیں ہے۔ تو جو پانی صاف پاک ہے، صابن سے منہ بھی اگر ہم نے دھونا ہے تو ہم الگ سے دھوئیں گی، پانی میں صابن بھی نہیں آیا، پانی بالکل صاف ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کسی نیک بندے کا وضو کا پانی لے کے کسی بیمار بندے پہ ڈالنا یا بے ہوش ہے تو اس پہ ڈالنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ حدثنا ابو ولید قال حدثنا شعبۃ عن محمد ابن عن منقدر قال سمعت جابر، سنا میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یقول فرماتے تھے، جا رسول اللہ، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعودنی بیمار پرسی کرنے کے لیے میری، وانا مریض اور میں سخت بیمار تھا، لا آکلو میرے اوپر بے ہوشی طاری تھی، یعنی بالکل مجھے کوئی ہوش نہیں تھی، میں نہیں سمجھتا تھا کہ یعنی میرے اوپر بے ہوشی طاری تھی۔ فتوضا، بس آپ نے وضو فرمایا، وصب علیہ من وضوئہ، اور ڈالا آپ نے مجھ پر اپنے وضو سے پانی، فعقلت، پس میں ہوش میں آ گیا، فقلت، پس میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لمن المیراث، میری میراث کا یا میری وراثت کا کیا بنے گا؟ انما یارثونی کلالۃ، بے شک میرا وارث تو کلالہ ہے۔ فنازلت آیت الفرائض، پس اتری آیت فرائض کے بارے میں، یعنی جو وراثت کے بارے میں آیت اتری، اس وقت یہ آیت اتری تھی۔ باب الغسل الوضوء فی المکس، یہ باب القضاء، باب ہے غسل کرنا، والوضوء، وضو کرنا، فی المکزاب، ٹپ میں، والقدحی، لکڑی کے، والقدحی والخشبی، لکڑی کے، قدحی میں نے پیالہ، خشب میں لکڑی، اور لکڑی کے پیالہ میں، والحجارات، اور پتھر کے پیالہ میں، یعنی ان سب برتنوں سے وضو ہو سکتا ہے، کوئی ٹپ ہے یا کوئی لکڑی کا بنا پیالہ ہے یا کوئی پتھر کا بنا پیالہ ہے، اس میں سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ باب ہے غسل کرنا اور وضو کرنا ٹپ میں اور لکڑی کے پیالہ میں اور پتھر کے پیالہ میں۔ حدثنا عبداللہ ابن منیر سمع عبداللہ ابن بکرین قال کا حدثنا حمید عن انس قال کا حضرت الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز تھی، فقام من کانا قریبا، پس کھڑا ہوا وہ شخص جس کا گھر قریب تھا، الہ، اپنے گھر کی طرف، جس کا گھر قریب تھا اور گھر جا کے وضو کر کے آ گیا، لیکن باقی لوگوں کے پاس تو پانی نہیں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ تشت نما جو پیالہ تھا یا پتھر کا پیالہ تھا نا، تو یعنی امام صاحب نے نا ان تینوں چیزوں کو ثابت کیا کہ غسل بھی ہو جاتا، وضو بھی ہو جاتا، ٹپ میں بھی، لکڑی کے پیالے میں بھی اور پتھر کے پیالے میں بھی۔ کھڑا ہوا وہ شخص کے تھا قریب الدار علی، اس کا گھر یا اس کے گھر والوں کا گھر، وہ باقی یا قومن، باقی بچ گئی قوم، فوتی یا رسول اللہ، پس لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بے مخزبن، ایک ٹپ، من حجارات، جو پتھر کا بنا ہوا تھا، فی ماؤن، اس میں پانی تھا، فصاورا المخزب، پس وہ لکڑی، پس جو پیالہ تھا نا وہ چھوٹا تھا، یبسط فی کفہ، ہو یہ کہ آپ کا ہاتھ اس میں نہیں پھیلتا تھا، یعنی پورا ہاتھ نہیں ڈوبتا تھا بلکہ تھوڑا سا ہاتھ اس میں آتا تھا، اونچائی کم تھی اور کھلا زیادہ تھا۔ فتوضا القوم، تو آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیوں سے، ہر انگلی سے پانی کی نہر جاری ہو گئی، تو سب لوگوں نے اچھی طرح وضو کر لیا۔ بس وہ ٹپ چھوٹا تھا یہ کہ پھیلایا جائے اس میں آپ کی ہتھیلی کو، فتوضا القوم،
پس وضو کیا قوم نے، کلم سارے کے سارے قوم کے لوگوں نے، وکلنا ہم نے کہا کم کنتم تم کتنے تھے اس وقت؟ کالا کا سمانین و زیادہ، ہم 80 تھے یا 80 سے بھی زیادہ لوگ تھے۔ حدثنا، دیکھو نا 80 لوگوں کا وضو کتنا پانی استعمال ہوتا، لیکن یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہتے کہ پتھروں سے پانی تو نکلا ہی کرتا ہے، کوئی تعجب کی اتنی بات نہیں ہے کہ پتھروں سے نہریں جاری ہیں، پتھروں سے آبشاریں جاری ہیں، کتنے ہی آپ کلپ اور سین دیکھتی ہوں گی، لیکن کبھی کسی کی انگلیوں سے پانی نہیں نکلا۔ یہ پاک پیغمبر کا کتنا خصوصی معجزہ تھا۔ حدثنا محمد بن علائی قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ ان نبی، بشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بقدحٍ، منگوایا لکڑی کا پیالہ، فی ماء جس میں پانی تھا، فغسل یدیہ پس دھویا اپنے اپنے ہاتھوں کو، ووجہ اور اپنے چہرے کو، فی اس میں، ومجہ فی اور آپ نے کلی کی اس برتن میں، تو آپ نے اس برتن کے اندر کلی کی، یہ آپ کا خاصہ تھا۔ اب ہم پیروں فقیروں کی کلی کر کے پانی استعمال کریں تو بات غلط ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ آپ کی کلی کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی تھی۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ قال حدثنا عمرو بن یحیی عن ابیہ عن عبد اللہ بن زید قال اتى رسول اللہ، آئے آپ ہمارے پاس، فاخرجنا لہ ماء پس نکالا ہم نے آپ کے لیے پانی، یعنی کہتے کہ آپ ہمارے گھر میں آئے، فاخرجنا لہ ماء پس نکالا ہم نے آپ کے لیے پانی، فی طوری من صفرن اس پیالے میں جو پیتل کا، صفرن کہتے پیتل کا، پیتل کے پیالے میں، فتوضا پس آپ نے وضو کیا، فغسل وجہ پس آپ نے اپنے چہرے کو دھویا، ثلاثاً 3 مرتبہ، ویدیہ مرتین اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ، ومسح براسہ اور مسح کیا آپ نے اپنے سر کا، فاقبل بہ وادبر اگلی طرف بھی مسح کیا اور پچھلی طرف، یا آگے سے شروع کیا پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لے آئے، وغسل رجلہ اور دھویا آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن زہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان عائشہ، بشک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، قالت فرماتی، لما ثقل النبی، جب بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑی کمزوری آ گئی، بہت بوجھل ہو گئی، اتنی بیماری کہ آپ کے اندر اٹھ کے بیٹھنے کی ہمت ہی نہیں تھی، جب بیماری سے بوجھل ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، واشتد بہ وجعہ اور آپ کی بیماری نے شدت اختیار کر لی، استاذنا ازواجہ آپ نے اجازت مانگی اپنی بیویوں سے، فی اس بارے میں، این یمرض فی بیتی یہ کہ بیماری کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں گزار لیں، فاذنا پس اجازت دی گئی لہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فخرج النبی پس نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بین رجلین 2 آدمیوں کے درمیان، تخط رجلاہ فی الارض لکیریں کھینچ رہے تھے آپ کے پاؤں زمین میں، یعنی اتنی ویکنس تھی کہ آپ پاؤں اٹھا کے چل نہیں سکتے تھے، تو آپ کے پاؤں گھسٹ رہے تھے زمین پہ، اور دونوں نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، ایک آپ کے چچا عباس ہیں، دوسرے حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس قدر شدت کی تکلیف تھی آپ کو، آپ کے پاؤں زمین میں لکیریں کھینچ رہے تھے، بینا عباس رجل آخر درمیان عباس آپ کے چچا عباس کے اور ایک آدمی دوسرا تھا، کالا کہا عبید اللہ نے، فاخبرت پس خبر دی عبداللہ ابن عباس نے، فقالا پس کہا، تدری من الرجل الاخر پتہ ہے وہ دوسرا آدمی کون تھا؟ کل تو میں نے کہا لا نہیں، کالا کا ہوا کہا وہ علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانت عائشہ تو تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حدیث سناتی ہے نا نبی، بے شک نبی علیہ السلام نے کالا فرمایا، بعد اس کے ما داخلہ بیتا ہو کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے، واشتدا وجہ اور آپ کو سخت تکلیف کا زور تھا، حریقو علیہ بہاؤ میرے اوپر، من سبین کرابن 7 مشکیں پانی کی، لم تحلل او کی تو ہننا یعنی ان کے تم نے جو ہے نا منہ نہیں کھولنے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل فل بھری ہوئی ہوں، تو آپ کو ٹپ کے اندر بٹھایا گیا۔ اب ٹپ کے بارے میں حدیث لانے کے لیے ساری حدیث بیان کی گئی ہے کہ ٹپ میں جو پیتل کا ٹپ تھا، سیدہ غالباً حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، آپ کو اس میں بٹھایا گیا اور آپ پر 7 مشکیں باری باری بہا دی گئیں، یعنی اتنا آپ کو سخت بخار تھا کہ 7 مشکیں، ایک مشک میں کتنا پانی ہوتا ہے، تو بخار کم نہیں ہو رہا تھا، لیکن روایتوں میں تو آتا ہے نا کہ آپ کو ہوش تھوڑا سا آیا، آپ نے آپ کو اٹھانا چاہا، پھر بے ہوش ہو گئے، اس طرح کئی بار ایسا ہوا، آخر کار آپ کو ذرا فاقہ ہوا تو آپ کو مسجد میں لے کے آئے، اس وقت آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی تھی، اتنی آپ کو شدت کی تکلیف تھی۔ بہاؤ مجھ پر 7 مشکیں، لم تہل او کی تو ہننا جن کے منہ نہ کھولے جائیں، جن کے منہ بند ہو، جن کے منہ نہ کھولے جائیں، لے علی جی
احدو الی الناس، شاید کہ میں کچھ نصیحت کر سکوں لوگوں کی طرف یا وصیت کر سکوں لوگوں کی طرف، یعنی بے ہوشی میں آپ کہتے کچھ وصیت کر جاؤں. جیسے بعض دفعہ انسان اپنے گھر میں بار بار کہنے کے باوجود کہتا کہ مجھے فکر ہے کہیں پیچھے کوئی پریشانی نہ بن جائے، حالانکہ جو آپ کی وصیت تھی وہ قرآن و حدیث کے تحت کافی تھی، اس لیے ہم نے حدیثیں پڑھی بھی ہیں. اس بے ہوشی میں آپ نے کہا لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ لاؤ ہم لکھیں، تو عمر فاروق فرماتے کہ ہمارے لیے کافی ہے قرآن و حدیث، آپ بے ہوشی میں تکلیف میں پریشانی میں کہہ رہے ہیں تو آپ کو تکلیف نہ دی جائے. یہاں تک شور و غل ہوا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ، تمہارے لائق نہیں کہ تم کسی نبی کے پاس شور کرو، اس کی حالت اتنی خراب ہو. تو بہرحال یہ کہ آپ کہتے جا رہے تھے کہ شاید میں کوئی وصیت لکھ دوں، شاید وصیت میں کر جاؤں لوگوں کو، مجھے کچھ ہوش آ جائے، شاید کہ میں کوئی وصیت کر جاؤں لوگوں کی طرف. وہ جلسہ آپ کو اٹھایا گیا، فی مخزا بن، اس ٹپ کے اندر بٹھایا گیا، لے حفصہ تھا جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، زوج نبی کی جو بیوی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ثم تفقنا نصب علیکا، ثم تفقنا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے پورا کر دیا اپنا کام، یعنی آپ نے فرمایا کہ تم باری باری اس کو بہاؤ. نصب علیہ دل کا، اس طرح آپ پر پانی بہایا جا رہا تھا، حتیٰ تفقا یشیر الینا، یہاں تک کہ آپ شروع ہوئے، یعنی تفقنا کا لفظی معنی شروع ہوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ شروع، پھر آپ نے شروع کیا، بہایا گیا آپ پر پانی، تل کا حتیٰ تفقا، یہاں تک کہ شروع ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر الینا، ہماری طرف اشارہ کر رہے تھے، ان قد فعلتن، تحقیق تم نے اپنا کام کر لیا ہے، یعنی جیسے میں نے کہا تم نے کر لیا ہے تو پھر میں بس کر جاؤ. پھر شروع ہوئے ہم ڈالنے لگے آپ پر یہ پانی، یہاں تک کہ شروع ہوئے کہ آپ نے اشارہ کیا ہماری طرف یہ کہ تحقیق تم نے اپنا کام پورا کر لیا ہے. ثم خرج الی الناس، پھر نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف، یعنی مسجد میں آ گئے. باب الوضوئی، باب الوضوئی من الطوری، باب ہے وضو کرنا کہ تشت میں، یعنی تشت وہی طور جو برتن کھلا ہوتا ہے لیکن اونچائی میں کم ہوتا ہے. تو ٹپ بھی ثابت ہو گیا کہ ٹپ میں آپ نے غسل کیا. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثنا عمرو بن یحیی عن ابیہ قال کان امی، تھے میرے چچا یکسرو من الوضوء، زیادہ ہی وضو کرنے والے. یہ زیادہ وضو کا مطلب یہ کہ ہر وقت باوضو رہنے کی عادت تھی، یا بعض نے کہا ہے کہ زیادہ وضو کرنے کا مطلب یہ کہ وضو میں پانی زیادہ استعمال کرتے تھے، اور بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ وضو تھا، نماز پڑھی تھی لیکن دوسری نماز کے لیے پھر نیا وضو کیا. یہ بھی پاک پیغمبر نے ایسا کر کے دکھایا، لیکن امت کے لیے آسانی کے لیے آپ نے کہا کہ جب تک وضو نہ ٹوٹے اس وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان باوضو رہ کے کوئی اچھی باتیں کرے، قرآن و حدیث کی باتیں کرے. اگر وہ صرف دنیا کی باتیں کرے، خوب بولے تو اس سے اس کا وضو ہے وہ ٹھیک نہیں رہ سکتا نا. تے میرے چچا زیادہ ہی وضو کرنے والے. فقال پس کا عبداللہ ابن زید نے اخبرنی، عبداللہ بن زید نے خبر دی مجھ کو، کیف رأیت النبی، تو نے کس طرح دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتوضا، وضو فرماتے. فدا بطورن، پس انہوں نے منگوایا یہ ٹپ، ممائن، پانی سے، فکفا علی یدیہ، پس جھکایا اس برتن کو اپنے دونوں ہاتھوں پر، فغسلہما، پس مل کے دھویا دونوں ہاتھوں کو، ثلاث مرات، 3 مرتبہ. ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر داخل کیا اپنا ہاتھ اس برتن میں، مزمزہ، پس منہ بھر کے کلی کی، واستنثر، اور ناک کو اچھی طرح جھاڑا، ثلاث مرات، 3 مرتبہ، من غرفۃ واحدہ، ایک ہی چلو سے. ثم ادخل یدہ، پھر داخل کیا اپنا ہاتھ، فاغترف بہما، پس چلی بھری دونوں ہاتھوں کو ملا کے، فغسل وجہہ ثلاث مرات، پس دھویا چہرے کو 3 مرتبہ. ثم غسل یدیہ، پھر دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو، الی المرفقین، کوہنیوں تک، مرتین 2 مرتبہ. ثم اخذ بیدیہ، پھر انہوں نے پکڑا اپنے دونوں ہاتھوں سے مان پانی، فمسح راسہ، پس مسح کیا اپنے سر کا، فادبر بیدیہ واقبلا، تو پیچھے لے گئے اپنے ہاتھوں کو، واقبلا، اور آگے اس کے بعد لے آئے. ثم غسل رجلیہ، پھر دھویا اپنے دونوں پاؤں کو، فقال، پس کہا، ہاکذا رأیت النبی، دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتوضا، اس طرح وضو آپ فرماتے تھے. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان النبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا باناء من ماء، منگوایا ایک پانی کا برتن، فوتیا، پس لایا گیا آپ کے پاس، بقدحن. اب یہ لکڑی کے پیالے کا ذکر بھی آ گیا، ٹپ کا بھی آ گیا، پیتل کے سمجھو کھلے ٹپ کا بھی آ گیا، تو سارا ذکر امام صاحب لا کہتے ہیں کہ ہر برتن میں انسان وضو کر سکتا ہے. پس لایا گیا آپ کے پاس پیالہ، راہن فیہ شیء، جو کھلے منہ والا تھا،
فیہ شیئن من مائن، اس میں کچھ پانی تھا، فوضع، پس ڈالا آپ نے، اصوابہ فیہ، اس میں اپنے ہاتھوں کو، کالا کہا انس، انس نے، جال تو شروع ہوئے، انظرو، میں دیکھنے لگا، یعنی شروع ہوا میں دیکھ، کیونکہ آپ نے جب اپنا ہاتھ ڈالا تو انس کہتے ہیں شروع ہوا میں دیکھنے لگا، الالمائی، پانی کو، ینبوع من بین اصوابی، وہ پھوٹ رہے تھے چشمے آپ کی انگلیوں سے، کالا انس، کہا انس نے، فحضرت، بس اندازہ لگایا ان لوگوں کا، من توضع، جنہوں نے وضو کیا تھا، ما بین السبعین الی الثمانین، وہ 70 سے لے کے 80 کے درمیان لوگ تھے جنہوں نے وضو کیا۔ باب الوضوء بالمدی، باب ہے وضو کرنا مد پانی کے ساتھ، جو یہ مد ہے نا یہ آدھے سیر سے کچھ کم ہے، اور جو سا ہے نا یہ 2.25 سیر کا، جس طرح کہ اب کلو ہیں، پہلے سیر تھے، اب کلو ہیں، اب آگے کلو گرام ہے، اور جو کلو ہے وہ سیر سے تھوڑا سا زیادہ ہے، تقریباً آدھی چٹانگ کا فرق ہوتا ہے، جو سیر ہوتا ہے وہ آدھی چٹانگ کم ہوتا ہے، جو کلو ہوتا ہے وہ آدھی چٹانگ زیادہ ہوتا ہے، جیسے گز اور میٹر کے اندر فرق ہے، ہمارے وقتوں میں گز ہے، میٹر، میٹر میں تھوڑا سا کپڑا زیادہ ہوتا ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ جو ہے نا اس کے اندر بھی تھوڑا سا فرق ہے، تو بہرحال یہ سنت کے مطابق ہمیں تھوڑے پانی سے ہی وضو کرنا چاہیے، تاکہ پانی ہم زیادہ ضائع کر کے نہیں اسراف کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں، جیسے پیچھے پڑا ہے کہ وہ زیادہ وضو کرتے تھے، یعنی گویا کہ بعض نے کہا کہ وضو میں پانی زیادہ استعمال کرتے تھے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو سا ہے 2.25 سیر کا، اور جو مد ہے یہ آدھے سیر سے کچھ زیادہ، ٹھیک ہے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انسا، سنا میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یقول، کہتے ہیں، کان نبی، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یغسلو، غسل کرتے، او کانا یغتسلو، یا کہا تھے غسل کرتے، میں نے دونوں کہا ہے کہ لیکن یغتسلو یا یغسلو، یہ راوی کو شک ہے کہ آپ نے کون سا لفظ ارشاد فرمایا تھا۔ بسائی الی خمسۃ امداد، 1 سا سے لے کے 5 مد تک، وغیرہ بالمدی، اور آپ وضو کرتے تھے 1 مد پانی کے ساتھ، بعض لوگ تو اسی کے قائل ہیں کہ اسی طرح یہ احتیاط برتا جائے، لیکن دیکھو نا وضو تو ہم احتیاط سے کر سکتی ہیں، 1 مد پانی یعنی سمجھو کہ آدھے سیر سے کچھ پانی کم ہو، یا آدھے سیر سے کچھ پانی زیادہ ہو گیا، کہ مد کا فرق ہے، ایک کوفے کا مد ہے، ایک مدینے کا مد ہے، تو آدھا سیر پانی، ٹھیک ہے نا، آدھا کلو کے ہمارے پاس مگے ہوتے ہیں، اتنے پانی سے وضو کیا جائے، یا تھوڑا سا اس سے زیادہ لے لیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ 1 مد سے کم بھی ہے، تو بعض نے کہا کہ مد 3 پاؤ کا ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ کوفہ کا برتن مد کہتے ہیں کہ ٹوپا ایک برتن یا سا، جیسے ہمارے پاس یہ مگے ہوتے ہیں یا دودھ لانے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس کلو کا وزن ہوتا ہے، اس طرح آدھا کلو کا ہوتا ہے، تو کوفے کا اور مدینے کا فرق ہے، مدینہ کا مد تھوڑا سا زیادہ ہے، انہوں نے کہا کہ 3 پا سے کچھ کم، 3 پاؤ سے کچھ کم، اور جو کوفے کا ہے وہ آدھا سیر سے کچھ تھوڑا سا زیادہ، تو بعض لوگ تو اس کے قائل ہے کہ اس سے زیادہ ہمیں پانی بالکل ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے، وضو میں تو ہمیں یہی احتیاط کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو غسل ہے نا، بعض دفعہ اپنے اپنے طبیعت کے لحاظ سے پانی اس میں زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے، مثال ہے کہ سردی کے اندر آپ نہا رہی ہیں یا بچے کو نہلا رہی ہیں، خود نہا رہی ہیں، تو گرم پانی دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا پانی اور بہا لے، ذرا میرے جسم کو سکون ہو جائے، اور بعض دفعہ شدت کی گرمی میں انسان کہتا ہے کہ میں نہا کے پوری بالٹی اپنے اوپر بہا لوں، پورا ٹپ اٹھا کے بہا لوں تاکہ میری گرمی دور ہو جائے، تو اس میں یہ کہ میرا تو ایک نظریہ اپنا ذاتی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو فلشیں ہیں نا، پتہ دیکھو یہاں فلش ہے تو کتنی دور تک اس کا نکاس ہے، اس نیت سے ہم پانی بہائیں کہ ہمارے پائپوں کے اندر پانی زیادہ چلا جائے اور دونوں مقصد حل ہو جائیں، ہم تسلی کے ساتھ اپنے آپ کو نہا کے پاک بھی کر لیں، اور سردی گرمی میں اپنے آپ کو سکون بھی دے لیں، اور ساتھ ہمارے پائپوں کے اندر بھی پانی بہہ نکلے تاکہ پائپ بند نہ ہو جائیں، کیونکہ نیت کے حساب سے ہے نا، کیونکہ صرف پانی ضائع کرنے کی نیت نہیں، بلکہ دیکھو یہ ہمارے جو واش روم میں ہیں، ہم اس کے اندر ٹپ پورا بہاتی ہیں، بالٹیاں بھر کے بہا دیتی ہیں، چھوٹا پیشاب کرنا ہو تو بھی، بڑا ہو تو پھر زیادہ بہاتی تاکہ دور تک صفائی ہو جائے، تو ساتھ صفائی کی نیت ہو اور ساتھ اپنے آپ کو سکون دینے کی نیت ہو، تو پانی ہم زیادہ بھی استعمال کر لیں تو اس میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیونکہ بعض لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی، جب تک اچھی طرح نہ نہا لے تو اپنی طبیعت کے مطابق وضو کے لیے اپنا غسل کے لیے پانی استعمال کر لینا چاہیے، دیکھو نا پیاس سے اپنے اپنے کو 2 گلاس پیتا، کو 4 پی لیتا ہے، اسی طرح ہے کہ طبیعت اپنے کو تھوڑا سا نہا کے سیراب ہوتا کو نہیں ہوتا، تو اس میں یہ کہ پھر بھی ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم سے کہیں اسراف نہ ہو جائے، لیکن بلا ضرورت پانی کا بہانا
یہ بھی طریقہ ہے. میرے بیٹو برتن دھو رہی ہیں ٹوٹی فل کھلی پانی چلتا جا رہا موٹر چلتی جا رہی, کپڑے دھو رہی ہیں فرش دھو رہی, کوئی بھی کام کر رہی ہیں آپس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے اور پانی اس طرح ضائع ہو رہا ہے. یہ بہت سخت اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر سختی ہے, کیونکہ اللہ نے پوچھنا ہے یہ پانی سارا ضائع ہو رہا ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بابو المسی الخفین, باب مسح کرنا موضوع پر. حدثنا اسبغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ابو نضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص. وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہ مسح الخفین, بے شک آپ نے مسح کیا اپنے دونوں موضوع پر. وانا عبد اللہ ابن عمر سالا, بے شک عبداللہ بن عمر نے سوال کیا عمر عن ذالک, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق. فقالا, انہوں نے کہا نام, ہاں یعنی ہاں آپ نے وضو کے اندر نا مسح آپ نے اپنے جرابوں پر کیا ہے. اذا حدثک شیئا, جب تجھ کو حدث آ جائے کچھ, نہیں اذا حدثک شیئا سعد, یعنی آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی یہ حدیث سعد بن ابی وقاص سنائے نا ان نبی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, فلا تسأل عنہ غیرہ, تو ان کے علاوہ پھر کسی ایک سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ بن عمر نے عمر فاروق سے پوچھا تو انہوں نے کہا جب حدیث سنانے والے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, پھر تمہیں اس کے متعلق تحقیق کی ضرورت نہیں, وہ سچی حدیث سناتے ہیں. تو موضوع پر مسح کرنے کے متعلق ہم جانتی ہیں کہ موزے پتلے ہوں موٹے ہوں, اتنے پتلے نہ ہوں کہ پاؤں نظر آئے, اون کے ہیں سوتی ہیں کوئی بھی ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں. لیکن گھر والے لوگوں کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں. لیکن جب ہم نے وضو کر کے موزے پہنے ہیں, جب وہ وضو ٹوٹے گا اس وقت سے آگے 24 گھنٹے تک ہمارا مسح جرابوں پر جاری و ساری رہے گا. لیکن یہاں بھی ہم نے اتنا احتیاط کرنا, مثال ہے کہ 12:30 ظہر کی اذان ہوئی ہے, میں نے وضو کر کے موزے پہن لیے ہیں, تو عصر تک میرا جو وضو ہے سلامت رہا ہے, تو میرا جو مسح جرابوں کا ہے عصر سے شروع ہونا ہے. لیکن ایک عصر 4 بجے کرتے کرتے انسان 5 بجا لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو 4 بجے اگر میں نے وضو دوبارہ کیا ہے نا تو کل 4 بجے تک ہی میرا وضو رہے گا. اس میں آپ نے ٹائم کا احتیاط کرنا ہے, کیونکہ ہمارے اندر عادت ہے کہ ظہر کی نماز 12:30 ہوئی ہے, ہم کرتے کرتے 1:30 بجا لیتے ہیں, تو 1:30 بجے تک تو وضو ختم ہو جائے گا ہمارا, کیونکہ 24 گھنٹے ہیں, ٹھیک ہے نا, 24 گھنٹے ہیں. اگر میں نے میرا وضو جو میں نے جرابیں پہنی ہیں وہ وضو میرا ٹوٹا ہے 3 بجے, تو کل 3 بجے تک میرا وضو رہے گا. اگر میں نے عصر کی نماز 3:30 پڑھنی ہے, پھر مجھے یہ جرابیں اتار کے مجھے دوبارہ پاؤں دھو کے پہننی پڑیں گی, ٹھیک ہے. اس میں ضرور آپ لوگوں نے احتیاط کرنا ہے. اور اگر ہم نے مسح کیا ہوگا تو صرف ہم اتنا کریں کہ وہ جرابیں اتار کے جرابیں بدل لیں, اتنے میں بھی ختم. جی اگر وہ ہمارا وضو ٹوٹا ہوگا جس سے ہم جرابیں پہنی تو پھر وضو ٹوٹ گیا. اچھا, اگر ہاں وضو سلامت اگر ہے, دیکھو نا وضو سلامت ہے, مثال ہے کہ میں نے وضو کیا ہے عصر تک میرا وضو ٹھیک ہے, بے شک میں موزے بدلوں کوئی حرج نہیں ہے. جب میرا وہ وضو ٹوٹ گیا جس سے میں نے جرابیں پہنی ہیں, تب جب بھی جرابیں میں اتاروں گی مجھے سارا وضو کرنا پڑے گا. ہاں جی, کہتے ہیں جب حدیث سنائے تجھ کو کچھ سعد بن ابی وقاص ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو, فلا تسأل عنہ غیرہ, پس نہ سوال کیا کرو اس حدیث کے متعلق اس کے علاوہ کسی اور سے. وقال موسیٰ بن عقبہ اخبرنی ابو نضر ان ابا سلمہ اخبرہ ان سعدا, فقال, انہوں نے کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے عبداللہ بن عمر کے لیے نحو, وہ بھی اسی کی مثل حدیث کو بیان کرتے ہیں. حدثنا عمرو بن خالد الحزانی قال حدثنا لیث عن یحیی بن سعید عن سعید بن ابراہیم عن نافع بن جبیر عن عروہ بن المغیرہ عن ابی المغیرہ بن شعبہ عن رسول اللہ, وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہ خرج علی حاجتہ, بے شک آپ نکلے اپنی قضاء حاجت کے لیے یا کسی حاجت کے لیے, فتبعہ, پس پیچھے چلے آپ کے مغیرہ بے دعوت, ایک ڈول پانی کا لے کے, فیہا ماؤن, جس میں پانی تھا, فصبا علیہ, پس ڈالا انہوں نے علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاؤں پر, ہینا فرغ من حاجتہ, جس وقت آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے, یعنی آپ کے اعضاؤں پر پانی ڈالنے کا مطلب کہ آپ کا سارا وضو انہوں نے کروایا. پہلے کلی کے لیے پانی ڈالا, پھر چہرہ دھونے کے لیے, تو آپ نے سارے اعضاؤں پر پانی ڈالا. پس ڈالا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاؤں پر پانی جس وقت فارغ ہو گئے آپ قضائے حاجت سے, فتوضا, پس آپ نے وضو فرمایا, مسح علی الخفین, اور آپ نے مسح کیا اپنے موزوں پر یا جرابوں پر. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمہ عن جعفر بن عمرو بن امیہ
امیہ الزمری انا اباہو، بے شک اس کے باپ نے اخبر و خبر دی، انہ رہا، بے شک انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمسح الخفین، مسح کر رہے ہیں موزوں پر، وتابہ مطابت کی یعنی بیان کیا اس حدیث کو حربن، حرب نے، حرب اور عبان نے یا وہ روایت کرتے ہیں یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا الاوزاعی عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن جعفر ابن عمرو ابن امیہ عن ابی قال رأیت النبی، کہا دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمسح مسح کرتے ہیں علی امامتہی اپنے امامہ پر، جو میں نے بتایا کہ پگڑی، تو امامہ پر مسح کرنے کے لیے تھوڑا سا پیشانی پر مسح بھی کیا جائے گا، مسح کرتے ہیں اپنے امامہ پر، وخفیہ اور اپنے موزوں پر، وتابہ مطابعت کی یعنی بیان کیا اس حدیث کو معمر نے، ان یحییٰ وہ روایت کرتا ہے یحییٰ سے، ان ابی سلمہ تھا، ان عمرو رأیت کہتے میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بابو اذا ادخل رجلیہ، باب ہے کہ جب موزے داخل کیے جائیں، یعنی جب موزے پہنے جائیں رجلئی پاؤں کو، یہاں داخل کیا جائے پاؤں کو موزوں میں، وہمار دونوں پاؤں طاہرتان وضو کی حالت میں ہوں، یعنی وضو کر کے ہم نے جرابیں پہنی ہیں تو، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن عامرین عن عروہ بن المغیرہ عن ابیہ قال کنت تھا میں مع النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی سفرین کسی سفر میں، فحویت پس میں جھکا، یعنی وضو کروا رہا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سمجھو کہ خدمت گزار جن کی سعادت میں یہ خدمت تھی، تو کہتے میں نیچے ہوا تاکہ میں آپ کے موزے اتاروں اور آپ یہ پاؤں دھو لیں، تو آپ نے کہا میرے موزوں کو نہ اتارو، میں نے وضو کر کے طاہرتین، میں نے پاکی کی حالت میں وضو کی حالت میں موزے پہنے ہیں، تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ بڑوں کی خدمت کی جائے، ان کے موزے اتارے جائیں، ان کو پہنائے جائیں، بعض اور بڑھاپے کی عمر میں انسان سے جھکا نہیں جا سکتا، کئی بیماریاں غالب آ جاتی ہیں، تو اس سارے حالات میں انسان کو اپنے بڑوں کی ضرور خدمت کرنی چاہیے تاکہ اس میں وہ ثواب ملے اور اس کے دل سے کوئی ایسی دعا نکلے جو کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے، بڑوں کی خدمت کر کے، استاد ہیں، بڑے ہیں، کوئی بھی بڑے ہیں، تو جس طرح کے آپ کے جو تھے چچا کے بیٹے عباس، انہوں نے عبداللہ بن عباس، انہوں نے آپ کے لیے سحری کا وضو کا پانی رکھا، بڑا انتظام کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کس نے رکھا؟ اللہ کے رسول جی یہ آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ نے رکھا ہے، تو آپ نے دعا کی کہ اللہ عبداللہ کو قرآن پاک کا فقیہ بنا دے، تو اس طرح کی دعائیں اللہ تعالیٰ قابل قبول کرتے ہیں ضرور، اور بڑوں کی خدمت جب ہوتی، جب ان کو کوئی کفت ہو، تکلیف ہو، وہ کام نہ کر سکتے ہوں، ہم ان کی خدمت کریں تو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور یہی ہے کہ بڑوں کی دعائیں جو ہوتی ہیں اللہ قبول فرماتے ہیں، خاص کر اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ فحویت پس میں جھکا لے انزع خفیہ تاکہ آپ کے دونوں موزے اتاروں، فقالا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعہما دونوں کو چھوڑ دو، فإنی ادخلتہما بس بے شک میں نے یہ موزے پہنے ہیں طاہرتین وضو کی حالت میں، فمسح علیہما پس آپ نے مسح کیا ان دونوں موزوں پر۔ بابو من لم یتوضا من لحم الشاۃ، باہر پہ جو شخص نہیں وضو کرتا بکری کا گوشت کھا کے، و سبی کی اور ستو استعمال کر کے یا ستو کھا کے، واکلا ابو بکری اور کھایا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ لحمن بکری کا گوشت، فلم یتوضا پس نہیں وضو کیا، بکری کا گوشت کھا کے وضو نہیں کرنا بلکہ کلی کرنی ہے، منہ صاف کر لینا، ہاتھوں کو دھو لینا ہے، کلی اس لیے کرنی کہ منہ صاف ہو جائے، اور ستو اور جو دودھ ہے یا اس طرح کی چکنائی والی چیزیں ہیں اس سے آتا ہے کہ کلی کا، تو چکنائی والی چیزیں نہیں ہیں، ہم ویسے نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ صحیح مسلم میں اس کی روایت آتی تفصیلی آتی ہے کہ جب انسان نے اونٹ کا گوشت کھایا، اب یہ نہیں پتا اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو بالکل ٹوٹ جائے گا، یعنی آپ بے وضو ہو جائیں گی، تو آپ کو دوبارہ صحیح نماز جیسا وضو کرنا پڑے گا، پھر آپ نماز پڑھیں گی۔ بعض نے کہا ہے کہ اونٹ کا گوشت گرم ہوتا ہے، تو اس لیے کہا ہے کہ وضو کر کے انسان طبیعت کو ٹھنڈا کر لے، کیونکہ عرب کے لوگ بڑی گرم طبیعت کے مالک تھے، تھوڑی سی گرم چیز استعمال کرنے سے ان کی شہوت جوش مارتی تھی، واللہ عالم یہ وجہ ہے، یا کیا وجہ یہ اللہ ہی جانتا ہے، واللہ عالم، لیکن یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے ہمیں بالکل وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا، ہمیں بالکل صحیح نماز کی طرح وضو کرنا پڑے گا، لیکن بکری کا گوشت کھا لیا تو کلی کرنی ہے، اسے وضو نہیں ہے، یا دودھ پی لیا یا ستو کھا لیا، اس طرح کی چکنائی والی چیز، مثال کہ آپ نے پائے کا شوربہ لیا جس میں لیس اور چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے، چکنائی زیادہ ہوتی ہے، تو چکنائی والی چیزیں جو بھی آج کل آپ کو میسر ہے وہ کھا کے آپ کو کلی کرنی ہوگی، بلکہ میں کہتی برش کرنا ہوگا، منہ صاف کرنا ہوگا، اور ہاتھوں کو دھونا، اس لیے کئی ہاتھوں کو اگر مرچیں لگ گئی ہیں کھاتے کھاتے
ظاہر سالن پھیکا تو نہیں ہوتا نا، تو انسان نے آنکھوں کو ہاتھ لگا لیا یا اس نے واش روم میں جا کر استنجا کر لیا، اس کو تکلیف پہنچے تو یہ بہتری ہے۔ ویسے میں جو مین ایک پوائنٹ کی بات بتاتی ہوں وہ یہ ہے کہ جس کی یہ عادت ہے کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا اور کھانا کھانے کے بعد منہ کو اچھی طرح صاف کرنا مسواک سے یا برش سے، اس کے دانت انشاءاللہ کبھی خراب نہیں ہوتے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ کھانا کھا کے فوراً جا کے برش کرنا ہے، اور یہ ہماری بھی عادت ہے، اس پہ ضرور عمل کیا جائے، اس سے دانتوں کو کیڑا نہیں لگتا، دانت صاف رہتے ہیں، اور بہت مسواک کرنے والے، برش کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اتنی کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے کہ پوچھا تو کہا جب میرے پاس آتے ہیں تو مسواک ہاتھ میں ہوتی، مسواک کرتے ہیں، جاتے ہیں تو مسواک ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ کہ ہم اونٹ گوشت کھا کے وضو کریں، لیکن دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لینا۔ یہ بھی ضرور بات ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی چیز لذیذ کھائی ہے تو ہم نے کالی کالی نماز شروع کر دی، ہمارے منہ کے اندر اس کا ذائقہ ہے تو ہماری زبان منہ کے اندر گھومتی رہے گی، اس طرح نماز کا خشوع خراب ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے، دیکھو نا ہم برتن فوری طور پہ دھو کے رکھنے کی ہماری عادت ہے، جو برتن اس طرح پڑے رہیں سالن والے جس چیز والے ہیں تو کتنے کبھی ہو جائیں گے، دھونے کو دل نہیں چاہے گا۔ اگر آپ برتن کو کھا کے سالن جو بھی اس میں ہے آپ اس کو انگلی سے چاٹ لیں، فوری طور پہ اس کو دھو کے الٹا کے رکھ دیں، برتن خوبصورت ہو جائے گا۔ بعض دفعہ برتن میں ایسی چیز ہوتی ہے اس کا رنگ برتن کو چڑھ جاتا ہے، تو یہی مثال ہے، اگر ہم فوری دانت نہیں صاف کریں گی تو اس کے دانت جو ہیں اس بندے کے خراب ہو جاتے ہیں، بہتر نہیں رہتا۔ تو اس میں احتیاط، لیکن یہ یاد رکھنا اچھی طرح کہ اونٹ کا گوشت کھا کے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بکری کا یا ستو یا اس طرح کی چکنائی والی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ہمیں کلی کرنی چاہیے، یہ اونٹ کا گوشت کھا کے پورا وضو کرنا پورا چاہیے وضو، صحیح صحیح وضو۔ نماز کی طرح، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کیونکہ اس طرح جو ادھر ادھر حدیثیں آتی ہیں ان کا تو یہ آتا ہے کہ اس وضو سے مراد مسواک ہے، اس وضو سے مراد کلی ہے، لیکن اونٹ کے گوشت کی خاص حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے کہ جس نے اونٹ کا گوشت کھایا اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو بالکل صحیح جس طرح کہ انسان پہ حدث غالب ہوتا ہے، پیشاب کر کے آیا ہے یا وہ سو کے اٹھائے تو اس کو صحیح وضو کرنا سنت کے مطابق اسی طرح اس کو وضو کرنا پڑے گا جس نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے، ٹھیک ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکلا کاتف شاتن، کھایا کندھا بکری کا، کندھا کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں دستی کا گوشت، جو بکرے کی یا بکری کی ران ہوتی پچھلی ہوتی جو اگلی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو کندھے کا گوشت کہتے ہیں، اس میں صوف کام ہوتا تو آپ کو یہ پسند تھا۔ ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، آپ نے وضو نہیں کیا، یعنی وضو نماز جیسا نہیں کیا آپ نے۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن امیہ ان اباه اخبره، بے شک اس کے باپ نے خبر دی، انه رعا، بے شک انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یحتزو من کاتفی شاتن، یعنی چھری سے کاٹ کر بکری کے کندھے کا گوشت کھا رہے ہیں۔ فدعی علی الصلاۃ، پس بلایا گیا آپ کو نماز کی طرف، فعل کسی کی نا، پس رکھ دیا آپ نے چھری کو، فصلا، پس آپ نے نماز پڑھائی، ولم یتوضا، اور نہیں وضو کیا آپ نے۔ بابو من مزمزا من سوی کی ولم یتوضا، باب جس شخص نے کلی کی ستو کھانے سے ولم یتوضا، اور نہیں وضو کیا۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن بشیر بن یسار مولا بنی حارثہ، جو آزاد کردہ غلام تھے بنو حارثہ کے، انا سوید ابن النعمانی اخبارہ، انہوں نے خبر دی، انہ خرجا، بے شک نکلے وما رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آما خیبرہ، فتح خیبر والے سال، حتی اذا کانوا بالصحباء، یہاں تک کہ جب پہنچے صحبا مقام پہ، وہی ادنا خیبرہ، اور وہ جگہ قریب تھی خیبر کے، یعنی آپ خیبر کے قریب پہنچنے والے تھے۔ فصلی العصر، پس نماز پڑھائی آپ نے عصر کی، ثم دعا بالازوادی، پھر آپ نے منگوایا زادیرہ، یعنی کچھ کھانے کے لیے لاؤ، فلم یوتا، پس نہ پایا انہوں نے کسی بھی چیز کو، الا بالسوی کی، مگر ستو، فامرا بہی، پس حکم دیا آپ نے ستو کے متعلق، فسری، پس ان کو پانی میں گھولا گیا، فاکل رسول اللہ، پس کھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستو جانتی ہے نا گرمی کے اندر جو ہوتے ہیں یہ جو کے بنتے ہیں اور یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، جو کا آٹا بھی اچھا ہوتا ہے، اور گرمیوں میں ستو شکر کا شربت بنا کے اس میں ڈالے جاتے ہیں، یہ گرمی کی شدت کو توڑتے ہیں، تو آپ کا معمول تھا کہ ستو آپ کے ساتھ زیادہ راہ کے لیے ضرور ہوتے تھے۔ پس کھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو، واکلنا، اور ہم نے بھی کھایا اس کو، ثم قام، پھر کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام، الی المغرب، مغرب کی نماز کی طرف، مزمزہ،
تو آپ نے کلی کی، یہ ستو کھا کے مزا اپنے منہ بھر کے کلی کی تاکہ ساری داڑھوں کے اندر اچھی طرح صفائی ہو جائے۔ اپنی انگلی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا منہ کو صاف۔ بعض دفعہ ہم کھاتے ہیں دیکھو نا، ہماری جو رخسار ہوتے ہیں، گالیں ہوتی ہیں، تو داڑھوں کے اندر کچھ نہ کچھ چیز پھنسی رہتی ہے جو بعد میں نکلتی ہے، تو میرے خیال میں یہی چیز داڑھوں کو خراب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لیکن اس لیے منہ بھر کے کلی کرنا، ایسے کر کے فرمایا کہ پانی آگے پیچھے آ جائے اور کہ دانتوں کی صفائی ہو جائے۔ تو اپنی انگلی کے ساتھ بھی انسان اگر مسواک نہیں ملی تو اپنی انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کر سکتی ہے، اچھی طرح ہاتھ مار کے پیچھے آگے دانتوں کو چاروں طرف سے اپنی انگلی کے ساتھ۔ آتا ہے کہ انگلی بھی ایک مسواک کی حیثیت رکھتی ہے، اپنے دانتوں کو انگلی کے ساتھ بھی اچھی طرح صاف کر سکتی ہیں کہ کوئی چیز دیکھو نا، یہ آپ پیچھے کریں نا تو داڑھوں کے اندر کچھ نہ کچھ پھنس جاتا ہے، تو کوئی چیز نہ رہے تاکہ ہماری داڑھیں بھی خراب نہ ہو اور نماز پڑھنے میں زبان جو ہے منہ کے اندر نہ گھومے۔ تو آپ نے مزمز کلی کی، مزمزنا ہم نے بھی آپ کے ساتھ کلی کی، ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھائی، ولم یتوضأ، اور آپ نے نہیں وضو کیا۔ حدثنا اصبغ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن میمونہ عن النبی، وہ بیان فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اکل عندها کتفن، کھایا انہوں نے ان کے پاس کندھا بکری کا، ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھائی، ولم یتوضأ، اور نہیں وضو کیا۔ بابو حل یمزمز من اللبن، باب ہے کیا منہ بھر کے کلی کرنی چاہیے دودھ پینے سے۔ حدثنا یا ابن بکیر و قتیبۃ، قال، کہا دونوں راویوں نے، حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شارب لبن، پیا دودھ، فمزمزا، تو آپ نے منہ بھر کے کلی کی، وقال، کا ان لہ دسمن، یعنی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اس کے لیے چکنائی ہے، کیونکہ دودھ میں چکنائی ہوتی ہے، لیکن اس وقت کے دودھ میں ہوتی ہوگی، آپ تو پانی اتنا ہوتا ہے کہ چکنائی کہاں رہنی اس کی۔ آپ نے فرمایا بے شک اس کے لیے چکنائی ہے۔ تابع مطابق کی یا بیان کیا اس حدیث کو یونس نے صالح بن کیسان سے، وہ روایت کرتے ہیں زہری کی، زہری سے۔ خالص دودھ میں بھی ہوتی ہے وہ؟ ہاں خالص میں اب بھی ہوتی جی ہے، ہاں جاتا ہے۔ لیکن بیٹا کہیں کہیں کوئی دو تین خالص دودھ دیتے ہوں گے۔ تو اول تو یہ کہ اگر میرے خیال میں جو اپنے گھر کا تجربہ کہ وہ خالص دے دیں، گھر والے پانی بڑا ڈال دیتے، کیا کرے، سب نے کہا ہے چائے پینی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ یہ کیا بنایا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے خالص دودھ، پھر میں کہتی جنت کے اندر ملے گا، لیکن جو خالص دودھ ہے نا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ باب الوضوء من نومی، باب وضو کرنا سونے سے، ومن لم یرا من الناست، اور کہتے ہیں کوئی حرج نہیں اگر اونگ آ جائے ایک مرتبہ، وناستین، اور دو مرتبہ، اول خفقتی الوضوء، یعنی ہلکی سی اونگ آ جائے ایک مرتبہ دو مرتبہ انسان اونگ لے تو اس پر وضو نہیں ہے، لیکن ایسی نیند جو انسان کی عقل کو معاف کر دے تو اس نیند سے وضو ہے، بے شک وہ ایسی نیند بیٹھ کے بعد لوگوں کو آ جاتی ہے۔ تو میں تو حیران ہوتی ہوں کہ جمعہ پڑھنے جاتی ہیں اور سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہاں اقامت کہی جا رہی ہے، نماز کھڑی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ وہ سمجھو کہ سال میں بیٹھی ہیں، اور کئی ایسی اللہ کی بندیاں کہ لیٹ ہی جاتی، چلو جی لیٹ جاتی اور آرام سے نماز پڑھ لیتی۔ میں تو پھر ان کو ٹوک دیتی ہوں کہ آپ وضو کر کے ہیں، آپ تو گہری نیند سوئی تھی، کیونکہ آپ تو خراٹے لے رہی تھی، یہ گہری نیند کی علامت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب سر جھک جائے ایسے کر کے، لیکن اس میں یہ کہ ہم اپنی زبان سے جو پڑھ رہی ہیں وہ ہمیں سن رہا اور ہم پڑھ رہی ہیں، لیکن تھوڑی سی اونگ آ گئی، ایک بار اونگنے سے دو بار اونگنے سے یہ جو ہے نا ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن ابی عن عائشہ ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، اذا نعس احدکم، جب اونگ آئے تم میں سے کسی ایک کو، وصلی، اور وہ نماز پڑھتا ہو، فلیرقد، یعنی گہری نیند آ رہی ہے تو پھر وہ سو جائے، حتی یذهب انہو النوم، یہاں تک کہ چلی جائے اس سے نیند۔ فإن أحدكم، پس بے شک کوئی تم میں سے، اذا صلی، جب نماز پڑھتا ہے، وہ ناعس، اور وہ اونگ رہا ہوتا ہے، لا یدری، نہیں جانتا، لعلہ یستغفر، شاید کہ وہ اللہ سے بخشش مانگ رہا ہے، فیصب نفسہ، یا وہ اپنے نفس کے لیے بد دعائی کر بیٹھتا ہے۔ یعنی نیند کے اندر بعض دفعہ دیکھا کہ کیسا ہو جاتا ہے، جب اتنی گہری نیند آئے، جب تھوڑی بہت نیند آ رہی ہے تو یہ یاد رکھنا کہ نماز میں نیند کا آنا شیطانی عمل ہے، لیکن جب ساری رات جاگ کے انسان کو ایسا وقت ہو، اگر کوئی ایسا چانس ہو یا کوئی بیماری نے غلبہ کیا، کیونکہ جب بلڈ پریشر کے مسئلے ہوتے ہیں تو اس طرح کے چانس ہو جاتے ہیں، پھر پہلے وہ اپنی نیند پوری کر لے اور بعد میں نماز پڑھے، ایسا نہ ہو کہ زبان سے غلط لفظ بولا جائے اور وہ وقت گھڑی قبولیت والی ہو، پچھلی رات کا ٹائم ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی بری بات کو قبول کر لے۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ، کتنا اسلام میں نرمی کی گئی کہ ایسی حالت میں جب انسان کے اوپر نیند غالب آ جائے تو اس کو پہلے سو کے نیند پوری کرنی چاہیے، پھر وہ بعد میں یہ باتیں کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں آئے تو دیکھا کہ مسجد کی چھت سے رسی بندھی ہوئی ہے،
تو آپ نے کہا کہ رسی کیسی؟ کہا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے باندھی ہے کہ جب ان پہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے نا، اس سے لٹک کے اپنی نیند کو دور کر لیتی ہیں، اس سے لٹک کے نیند کو دور کر لیتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کو کھول دو، یہ انسان نفس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جب اس طرح کی نیند غلبہ کرے تب سو کے نیند کو پورا کر لینا چاہیے۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ عن انس عن النبی، وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال فرمایا اذا نعس فی الصلاۃ، جب زیادہ نیند آئے تمہیں کسی ایک کو نماز میں، فل ینم، پس یہ کہ سو جائے، حتی یعلم، یہاں تک کہ وہ جان سکے، ما یقرأ، وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ باب الوضوء من غیر حدث، باب وضو کرنا حدث کے بغیر، یعنی اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے۔ حدث کا مطلب ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ پخانہ کرنا، پیشاب کرنا یا پیٹ سے ہوا کا خارج ہو جانا، ان چیزوں سے حدث غالب آ جاتا ہے۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عمرو وانس قال کان نبی، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، وضو فرماتے، اندہ کل صلاۃ، ہر ایک نماز کے وقت۔ کل تو میں نے کہا کیفا کنتم تصنعون، تم کس طرح کیا کرتے تھے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ تھا کہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے ایک وضو کے ساتھ نمازیں پڑھائیں، اور صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے امت کی سہولت کے لیے۔ اب کہا کہ تم کس طرح کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں جب ہمارے پر حدث غالب آتا پھر ہم وضو کرتے، یعنی اگر نہیں حدث غالب آیا تو بے شک ہم 2-3 نمازیں بھی جتنی پڑھی جا سکتی ہیں ایک وضو کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم نے اس وضو کے دوران کوئی واہیات باتیں نہیں کی، زیادہ گفتگو نہیں کی، چغلیاں بخیلیاں نہیں کی، ہمیں وضو بھی یاد ہے اپنا کہ میں باوضو ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس پر بھی اگر اس نے کوئی تھوڑی بہت گھریلو معاملات کے اندر بات چیت کر لی ہے نا، کیونکہ گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بات چیت ہو جاتی ہے اپنے معمولات کے مطابق، چغلی بخیلی نہیں ہے، معمولات کے مطابق ہے، تو بہتر ہے کہ ایسا شخص کلی کر کے تو پھر نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ قلتو کیفا کنتم تصنعون، کہا میں نے تم کس طرح کیا کرتے تھے؟ قال، کہا یجزی احدنا الوضو، کافی ہوتا ہمارے لیے وضو، لم یحدث، جب تک کہ بے وضو نہ ہوتے، یعنی حدث غالب نہ آتا۔ حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشیر بن یسار قال اخبرنی سوید بن النعمان قال خرجنا مع رسول اللہ، نکلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عام خیبر، فتح خیبر والے سال یا خیبر والے سال، حتی اذا كنا بالصحباء، یہاں تک کہ ہم جب پہنچے صحبا مقام پہ، صلی اللہ علیہ رسول اللہ، پڑھائی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العصر، عصر کی نماز، فلما صلی، پس جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، دعا بالاطعمۃ، منگوایا آپ نے کھانے کے لیے کچھ، فلم یودا، بس نہ دیا گیا آپ کو، الا بالسوی کی، مگر ستو، فاکلنا، پس ہم نے کھایا، وشربنا، اور ہم نے پانی پیا یا ہم نے ستو پیے، ثم قام النبی، پھر کھڑے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الی المغربی، مغرب کی نماز کی طرف، فمزمزہ، پس آپ نے منہ بھر کے کلی کی، ثم صلی لنا المغربہ، پھر آپ نے ہمیں نماز پڑھائی مغرب کی، ولم یتوضا، اور آپ نے نہیں وضو فرمایا۔ بابو من الکبائر اللہ یسترا من البولی، باب ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے یہ کہ انسان پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرے۔ حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال مرہ النبی، گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بحائط من حیطان المدینہ، اور مکہ تھا، کوئی باغ تھا باغوں میں سے، مدینہ کا باغ تھا یا مکہ کا باغ تھا، فسمع صوتا انسانین، پس سنا آپ نے 2 انسانوں کی چیخو پکار کو، یعذبان، ان دونوں کو عذاب کیا جا رہا ہے، فی قبورہما، دونوں کی قبروں میں، فقال نبی، پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعذبان، عذاب دیا جا رہا ہے ان کو، وما یعذبان فی کبیر، اور نہیں عذاب دیا جا رہا ہے ان کے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے۔ اس کی تفصیل بھی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنے ذہن میں، اپنے اندازے میں، ان کا یہ گناہ بڑا نہیں تھا، حالانکہ بڑا تھا، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے اس کی تفسیر میں کہ ان کو یہ گناہ چھوڑنا کو بڑی مشکل والی بات نہیں تھی، ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا نا، یعنی دونوں تینوں میں نے سوچے کہ یہ نہیں کہ یہ کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ چغلی کرنی، بخیلی کرنی کبیرہ گناہ، گویا کہ اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا، اور پلیدی کے اندر پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنا، یہ تو بہت ہی زیادہ انسان کی سمجھو کہ جاہلیت والی بات ہے نا۔ عذاب دیا جا رہا ہے ان کو، اور نہیں عذاب دیا جا رہا ہے ان کو کوئی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے، یا ان کو یہ گناہ چھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، یا انہوں نے اس گناہ کو بڑا سمجھا ہی نہیں تھا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، کانا حدوما،
تھا ان دونوں میں سے ایک لا یستتر من بولی، نہیں پرہیز کرتا تھا پیشاب کی چھینٹوں سے، وکان الآخر، اور تھا دوسرا، اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے اچھی طرح پانی سے دھویا جائے، پھر 2 بار صابن سے دھویا جائے اور احتیاط کے ساتھ بیٹھا جائے اور تسلی کے ساتھ بیٹھ کے فارغ ہونے کے بعد استنجا کیا جائے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جلدی کریں تو پیشاب کے قطرے کوئی نہ کوئی آ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں. اور تھا دوسرا یمشی بن نمیماتی، چلتا چگلی کے ساتھ، جب بھی چلتا چگلی ہی کرتا. ثم دعا، پھر آپ نے لیا یا منگوایا، بجریدتی، ایک تازہ کھجور کی ٹہنی کو، فکسرہا کثیرتین، پس توڑا آپ نے اس ٹہنی کو 2 ٹکڑوں میں، فوضع علی کل قبر منہما کسرتن، پس گاڑ دیا آپ نے اس ٹہنی کا ہر ایک ٹکڑا ہر ایک قبر پر. فقیلا، پس کہا یا لہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لما فعلت ھذا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قال، آپ نے فرمایا، لعلہ، شاید کہ، ان یخفف عنہما، یہ کہ ہلکا ہو جائے ان دونوں سے عذاب، ما لم طیبسا، جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں، کیونکہ سوکھی ٹہنی سے جو تازی ٹہنی ہے یہ زیادہ اللہ کا ذکر کرتی ہے اور یہ درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو آپ نے اس لیے ایسا کیا تھا یہاں کہ آپ کا معجزہ تھا. واللہ عالم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.